बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत के बुज़दिलाना हमले की और पाक अफ़वाज के मुंह तोड़ जवाब की। इस पर भी बात करेंगे कि ये हमले बुज़दिलाना क्यों हैं। फिर ये भी बात करेंगे कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन बात होगी कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से एक मायूस कुन फ़ैसला है। और नाज़रीन आज मैं बात करना चाहूँगा ये जंग की जो इस वक्त इबलागी पॉलिसी है, यानी मीडिया स्ट्रेटजी है, ये क्या हम दुरुस्त तौर पे हैंडल कर रहे हैं। मगर पहले ज़िक्र हो जाए भारत का जो फिर अपनी बुज़दिली की तारीख़ दोहरा गया है। नाज़रीन, दिन की रोशनी में हमले की जुर्रत ना कर सकने वाला दुश्मन जो है वो रात की तारीकी में अपनी बदनस्ली के सबूत छोड़ गया है। आधी रात के वक्त शुरू किया गया भारत का ऑपरेशन संदूर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की धरती को तंदूर बनाकर उसमें झोंक दिया है। आधी रात को किए गए हमले में भारत ने 6 मकामात पे मुबैना तौर पे 24 स्ट्राइक्स की, जिनमें सिविलियंस अहदाफ और निहत्ते शहरियों को बल्कि मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। 26 शहरी शहीद और 46 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने नाज़रीन पूरी ताकत से इसका फौरी जवाब दिया है। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के मुबैना तौर पर 5 तैयारे और 3 ड्रोन्स मार गिराए हैं। इनमें कहा जा रहा है कि 3 राफ़ेल हैं, एक MiG-29 है और एक और तैयारा है। पाक फ़ौज ने नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कार्रवाई करते हुए कई चौकियां भी तबाह की हैं। भारतीय फ़ौजी मोर्चे छोड़कर भागते हुए नज़र आए हैं। डरे सहमे हिंदू सूरमाओं ने कई जगह पे सफ़ेद परचम लहरा कर हाथ खड़े कर दिए एक तरह से। अच्छा नाज़रीन, भारत ने भावलपुर में मस्जिद सुबहानल्लाह और इससे मुत्तसिल मदरसे को निशाना बनाया। इस हमले का मकसद जो था वो ऑब्वियसली मौलाना मसूद अज़हर को निशाना बनाना नहीं था, ना इधर दूसरे हमले में हाफ़िज़ सईद साहब को निशाना बनाना था, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह जानता था कि ना वहाँ पे भावलपुर में मौलाना मसूद अज़हर साहब ख़ुद होंगे और ना यहाँ पर हाफ़िज़ सईद साहब होंगे। खैर वो ऑब्वियसली वो तो महफूज रहे। अलबत्ता मुबैना तौर पे उनके ख़ानदान के चंद अफराद शहीद हुए हैं और मौलाना मसूद अज़हर साहब की तरफ से मुबैना तौर पे मैं कहूँगा कि एक बयान जारी किया गया है कि मस्जिद सुबहानल्लाह पर हमले के नतीजे में उनके ख़ानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी भी शहीद हुए हैं। जान की बारिज़ी हारने वालों में मौलाना मसूद अज़हर की बड़ी बहन और उनके शौहर, मसूद अज़हर साहब के भांजे और उनकी अहलिया और एक भांजी के अलावा उनके ख़ानदान के 5 बच्चे भी शामिल हैं। और नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि इस तमाम कार्रवाई जो हिंदुस्तान ने की है उनमें जो सबसे खौफनाक और ख़तरनाक हमला है वो भारत ने नीलम झेलम प्रोजेक्ट की नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को जो निशाना बनाया है, जिससे डैम के एक पुराने गेट को नुकसान पहुंचा है। बेशक ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इस हमले में नुकसान नहीं पहुंच सका, लेकिन नाज़रीन देखा जाए तो असरात के हवाले से ये सबसे खौफनाक हमला था। उसके बाद फिर ये जो पंजाब में दोनों हमले किए गए हैं ये उस दूसरे नंबर पर आते हैं। नाज़रीन, किसी पाकिस्तानी डैम पर, नाज़रीन मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी पाकिस्तानी डैम पर हमला जो है भारत के उन मज़मूम मकासद की निशानदेही करता है जिसके मुताबिक वो पाकिस्तान का वजूद ही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस पर DGISPR ने बहुत खूबसूरत बात की है कि क्या भारत ये नहीं जानता कि हम जंगों का तजर्बा रखने वाली फ़ौज है, हम मरने से नहीं डरते, शहादत को गले से लगाते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्ताल और बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब जो है अफ़वाज पाकिस्तान पूरी कौम की हमायत से दे रही है, देती रही है और देती रहेगी। अच्छा नाज़रीन, भारतीय हमले के बाद आज सुबह वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर ख़ुद मुख्तारी पर अपनी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए अपनी पसंद के वक्त, जगह और अंदाज का जो स्टाइल है किस अंदाज में दिया जाएगा, इसका तयन ख़ुद पाकिस्तान करेगा।
قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا باضابطہ اختیار دے دیا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے انہوں نے کہ پاکستان کی بہادر افواج نے بھارت کو جواب دیتے ہوئے کل کی تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا ہے۔ ویسے ناظرین، میں پتہ نہیں یہ کس موقع پہ شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کس طرح کی شاعری سوجی ہے، یہ کیا جملہ انہوں نے بولا ہے کہ چاندنی رات بنا دیا، یعنی 30 لوگ مارے گئے اور اچھا آپ کے لیے وہ چاندنی رات بن گئی ہے۔ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لا یعنی سی باتیں وزیر اعظم کرتے ہیں، اور ایسے نازک موقع پہ عجیب و غریب بیان داغ رہے ہیں۔ میں آگے چل کے مزید بھی ان کی بات کروں گا، وزیر اعظم کے بیانات کی۔ اچھا، اس کے مطلب انہوں نے کہا کہ جی 5 طیارے بھی ہم نے مار گرائے ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستانی شاہینوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ دشمن کے 10 جہاز گرائے جا سکتے تھے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں ناظرین کہ ایک کھلی اور ننگی جنگ کے دوران جب دشمن نہتے شہریوں پر حملہ کر رہا تھا، ایسے میں تحمل چیمانی دارت تحمل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں وزیر اعظم کس رنگ میں یہ بات کر گئے۔ قومی سلامتی کو مطلب آپ کے وہ حملہ کرنے آئے ہیں، کوئی مطلب 30-40 منٹ تک آپ کی حدود میں رہے ہیں وہ طیارے، آپ اور تو کوئی انہوں نے ذریعہ نہیں نا اپنایا تو کہ جی جنہوں نے صرف میزائل داغے تھے ہم نے وہ مارا ہے اور ریسٹرین شو کیا۔ کون سی ریسٹرین، کون سا صبر؟ ننگی چٹی جاریت کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ طیارے گرا سکتے تھے، ہم نے گرائے نہیں ہیں، یہ ہمارا اچھا پن ہے۔ یہ کون سا اچھا پن ہے؟ میں تو نہیں سمجھ سکا۔ یا تو نا انہوں نے بھی کوئی علامتی سٹرائک کی ہوتی، پھر آپ بھی علامتی سٹرائک کرتے ہیں اس کے جواب میں۔ انہوں نے کھلی ننگی جاریت کی ہے، بندے مار دیے، بے گناہ بچے مار دیے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کے طیارے ہم نے لاک کر لیے تھے، مارے نہیں۔ عجیب بات ہے۔ اچھا ناظرین، پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مسلح افواج کو بھارت کے بزدلانہ حملے کا جواب دینے کے لیے مکمل جو اختیار اس کے بعد دے دیا گیا، مگر قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے خطاب سے مجھے ایسا کوئی اندیہ نہیں ملا کہ بھارت اپنی سرزمین پر حملے کا جواب پاکستان جو ہے وہ دے گا یا نہیں، بھارت کو جواب دے گا یا نہیں۔ مجھے یعنی ڈی جی ISPR کے بیان سے بھی یہی لگ رہا ہے، بلکہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم جواب دیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف کے بیان سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ہم جواب دیں گے۔ فوج بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جواب دیں گے، لیکن وزیر اعظم اور ان کے ساتھی جو ہیں وزیر دفاع صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ ابہام ہے ایک کہ ہم نے جواب دینا ہے یا نہیں دینا، اس ابہام کو وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے دور کر دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، انہوں نے تو کھل کے کہہ دیا کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جا چکا ہے، بھارت کوئی مزید کارروائی نہ کرے۔ اگر وہ مزید کارروائی کرے گا تو ذمہ دار جو ریاست کے طور پر ہم بھی کارروائی نہیں پھر کریں گے۔ اگر وہ نہیں کرے گا، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا رانا صاحب، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ یہ میں عجیب یہ اسٹریٹجی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک عام شہری کی حیثیت سے جو جنگوں کا مخالف ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسا جواب دے دیا، کیسے آپ نے خود ہی جنگ جیت لی۔ مطلب قوم اس بات کا جواب چاہتی ہے کہ بھارت پہلگام میں ڈرامہ رچا کر پاکستان کے اندر کارروائی کر کے 26 معصوم لوگوں کو شہید کر کے چلا گیا۔ اگر پاکستان نے بھارت کو اس کا مناسب اور تسلی بخش جواب نہ دیا تو یقین کریں کہ آئندہ بھارت جب چاہے گا اپنے ملک میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پاکستان پر اسی طرح کے حملے کرتا رہے گا۔ اور ہماری حکومت نے اگر حکومت نے آئندہ بھارت کو فوجی جارحیت سے روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے تو پھر یقین جانیے کہ ہم فلسطینیوں کی طرح بیہیو کرتے رہ جائیں گے، بیچارے بن جائیں گے، اور وہ اسرائیل بنا رہے گا ہندوستان۔ بھارتی حملہ اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان نے اپنا جو ڈیٹرنٹ تھا وہ کھو دیا ہے۔ کم از کم وزیر اعظم کی تقریر میں ان سوالوں کا جواب موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے خواجہ آصف بھی ایک امریکن ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اگر بھارت اپنی کارروائی کو بریک لگا دے تو پاکستان بھی مزید کارروائی نہیں کرے گا۔ پھر وہی بات، او بابا وہ کارروائی کر گیا، آپ نے تو بار بار کہا کہ ہم کریں گے کریں گے کریں گے۔ نون لیگ کی یہ اسٹریٹجی میری سمجھ سے باہر ہے۔ نون لیگ ہی کہتی جا رہی ہے کہ ہم جیت چکے، اس کو شکست ہو گئی، ہم نے جیت لیا، ہم نے جنگ کا میدان مار لیا۔ آپ نے جنگ کا میدان مارنا ہے ابھی۔ فوج کچھ اور کہہ رہی ہے، فوج بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جوابی حملہ کرنا ہے۔ آپ کہتے جا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم کر چکے ہیں،
ہم نے میدان مار لیا. عجیب و غریب بات لکھی ہوئی ہے. یہ حکمت عملی نون لیگ کی کیا ہے میں سمجھنے سے قاصر ہوں ناظرین. بھارت کا میڈیا تو پیٹ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر کارروائی کر کے اپنے مطلوبہ افراد کو نشانہ بنا لیا. کیا پاکستان بھارت میں چھپے را کے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا جنہوں نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا تھا؟ یہ بات کھل کر یہاں ہو چکی ہے کہ قوم کی بہادر مسلح افواج نے نہ صرف ہر طرح کی کارروائی کا حوصلہ دکھایا ہے، کارروائی کا حوصلہ رکھتی ہے، بلکہ اس نے اس کا مظاہرہ بھی کر کے دکھا دیا ہے. اب سیاسی قیادت کی کمزوری جو ہے وہ بزدل دشمن کو فاتح بننے کا موقع دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی کو کوہیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عسکری اور اس وقت کی جیسی بھی جو حکمران قیادت ہے، ہماری حکمران ہے، ان کو میرا خیال کوئی مشورہ باہم کر کے پھر بات کرنی چاہیے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. ایسے ناظرین، پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ جنگیں صرف اسلحہ کے زور پر نہیں لڑی جاتی. یہ پوری قوم کا جذبہ ہوتا ہے جس سے جنگیں لڑی اور جیتی جاتی ہیں. 2019 میں پلوامہ واقعہ کے بعد بھارت ایسی غلطی پہلے بھی کر چکا ہے جب بھارت کے 2 طیارے پاکستان نے مار گرائے تھے اور ان کے پائلٹ کو ذلت آمیز انداز میں، بڑا ہیوملیٹنگ انداز میں پکڑ لیا تھا اور پھر اس کی تواضع کر کے اسے چائے پلا کر واپس بھیج دیا تھا. اس کے بعد سے بھارتی پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ بھارت کی فضائیہ کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اس لڑائی کے 1 سال کے اندر اندر ہی بھارت نے فرانس سے دنیا کے سب سے مہنگے اور سب سے ایڈوانس رافیل طیارے خریدے تھے، جس کے بعد بھارت کا خیال تھا کہ اب اسے فضائی برتری حاصل ہو گئی ہے. اور اسی زوم میں بھارت نے کل رافیل طیاروں کے ذریعے پاکستان پہ سٹرائک کر دی تھی. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان نے مبینہ طور پر 3 بھارتی رافیل طیارے مار گرائے ہیں، اور بھارتی سورماؤں کی اس بزدلی اور ناہلی نے دنیا بھر میں رافیل طیاروں کی مارکیٹ ہی برباد کر کے رکھ دی. کل رات کی سٹرائک سے پہلے دنیا کے ہر ملک کی فضائیہ جو تھی وہ رافیل طیارے حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر بھارتی ناہل، نکمے اور بزدل پائلٹس نے جو حال رافیل طیاروں کا کر دیا ہے، اس کے بعد رافیل طیارے بنانے والی کمپنی کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ اسی طرح نیچے گرا ہے جس طرح وزن عزیز میں نون لیگ کی مقبولیت گری ہوئی ہے. اور بہرحال یہ اچھا، پھر دوسرا پاکستان کی جو اندھی دشمنی ہے، اس نے بھارت نے اس میں دنیا کے سب سے معتبر مانے جانے والے، کہنا چاہیے، جنگی طیارے رافیل کی اپنی تو ساکھ برباد کی، رافیل کی بھی ساکھ برباد کر کے رکھ دی. اس معاملے میں پاکستان کے بہادر اور دلیر پائلٹس کے ساتھ برادر ملک چین کے تعاون نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. پاک فضائیہ کے سابق پائلٹ خالد چشتی کہتے ہیں کہ بطور فائٹر پائلٹ میں سمجھتا ہوں کہ رافیل ایک بہترین جہاز ہے، اور F-16 پر جو میزائل ہیں وہ اس کے قریب بھی نہیں تھے. انڈیا کو ہم پر برتری حاصل ہو چکی تھی. پھر عمران خان حکومت کی کوششوں سے مارچ 2022 میں J-10C طیارے پاک فضائیہ میں شامل کیے گئے، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جسے چین نے یہ جہاز دیے تھے. عمران خان حکومت کے دفاعی میدان میں اس شاندار کارنامے کے نتائج آج پوری دنیا کے سامنے آ گئے جب بھارتی فوج نے رافیل طیاروں کی ارتھی اٹھائے دنیا بھر میں اپنے ساتھ ان طیاروں کو بھی ذلیل کرا کے رکھ دیا. اچھا ناظرین، جب کسی ملک کے میڈیا کو امن کے دوران ریاستی کنٹرول میں رکھا جائے تو جنگ کے دوران ایسا میڈیا ریاست کے ایک ہتھیار کے طور پہ کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ زمانہ امن میں وہ اپنی ساکھ تباہ کر چکا ہوتا ہے. ایسا بے اثر اور عوامی ساکھ سے محروم میڈیا بیانیے کی لڑائی میں ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس کھلی حقیقت کا ناظرین ہماری حکومت کو احساس میرا خیال اس وقت ہوا جب بھارت نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا. حکمرانوں کو احساس ہوا کہ بیانیے کی لڑائی میں تو اس نے اپنے رضاکاروں کے ہاتھ ہی باندھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹویٹر پر صرف دشمن ملک کا بیانیہ چل رہا ہے. پھر ایکس یعنی ٹویٹر کو کھولنا پڑا. کل رات سے پاکستان میں ٹویٹر یعنی ایکس بغیر VPN کے چل رہا ہے، اور اس فیصلے کا خوشگوار نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک بھر کے سوشل میڈیا وارئرز بھارت کے خلاف مل کر کردار ادا کر رہے ہیں. پاک بھارت کشیدگی شروع ہونے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستانیوں نے بیانیے کی جنگ میں بھارتیوں کو بیک فٹ پہ دھکیل دیا. اب پتہ نہیں حکومت کب تک حوصلہ دکھاتی ہے. ٹویٹر بغیر VPN کے چلتا رہتا ہے، کب تک چلتا رہتا ہے. حکومت اگر تھوڑا اور حوصلہ کرے تو فائر وال کو بھی ختم کرے تو میرا خیال ہے بیانیے کی جنگ جو ہے وہ بھارت
میں بیانیہ کی جنگ، اس جنگ میں بھارت کو مزید کئی جھٹکے مل سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک ابلاغیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے، میڈیا اسٹریٹجی ہے، وار میڈیا اسٹریٹجی ہے، اس پر تھوڑا سا کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم پرانے بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں، کیا ہم پرانا طریقہ کار اپنا رہے ہیں 80 کی دہائی 90 کی دہائی والا۔ تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کو ماڈرن بنیادوں پہ بھی سوچنا ہوگا۔ ناظرین، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا برطانیہ سے، جو ہمارے ساتھ ایم اے بلاغیات میں اکٹھے ہی ہم پڑھتے تھے، کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یا جنید مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہندوستان نے حملہ کیا ہے یہ بزدلانہ حملہ کیوں ہے؟ تو میں نے کہا بزدلانہ ہی ہے۔ تو کہتا ہاں مجھے پتا، تم بھی اس کو بار بار بزدلانہ ہی کہتے ہو، ہر تمہارے جملے میں بزدلانہ ہی حملہ ہوتا ہے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بزدلانہ حملہ کیسے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ صفاقانہ ہو سکتا ہے، یہ بے رحمانہ ہو سکتا ہے، یہ بلا جواز ہو سکتا ہے، یہ جو مرضی ہو سکتا ہے، یہ بزدلانہ حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اپنی جو ٹرمینالوجی ہے اس لڑائی میں وہ ٹھیک کرو۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ یہ جو اگر بزدلانہ یہ کہ کس طرح ہے کہ وہ آپ کی سرحدوں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی 30-40 منٹ تک یہ کارروائی کی ہے اور آپ پر وہ آپ کے بے گناہ لوگوں کو مار کے چلے گئے ہیں، چن چن کے انہوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہم نے بزدلانہ پھر اگر وہ مار کے چلے گئے تو پھر ہم نے بھی تو بدلہ لیا ہے نا، ہم نے طیارے مار گرائے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ بھائی پھر یار یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو داخل ہو جائے اور آپ بعد میں جاتے جاتے ان کے جو ہے 10 ڈاکو آئے تھے تو 2 ڈاکوؤں کے آپ ریوالور چھین لیں اور وہ سب کچھ آپ کا لوٹ کے لے جائیں، اور آپ اس بات پر خوش ہو جائے کہ ہم نے ان کے 2 ریوالور چھین لیے۔ تو یہ تو کہتا ہے کہ یہ پھر اب میں اس پہ واقعی سوچنے لگ گیا کہ یہ صفاقانہ اور یہ بے رحمانہ بلا جواز حملہ تھا جو ہندوستان نے کیا ہے۔ اچھا ناظرین، بھارت کے بزدلانہ حملے کے بعد میں پھر بزدلانہ ہی کہوں گا کہ پوری قوم اس کو بزدلانہ سمجھتی ہے، اور میں بھی یہ بزدلانہ ہی سمجھتا ہوں ڈیو ٹو سرٹن ریزنز، کہ بھارت کے اس بزدلانہ حملے کے بعد پوری قوم کو یکجہتی کی لڑی میں پرونے کی ضرورت تھی۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کا فیصلہ جو آج سنایا ہے، اس کے لیے وقت کا انتخاب بھی عجیب و غریب ہے اور فیصلہ بھی عجیب و غریب ہے۔ آئینی بینچ نے حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کرتے ہوئے قرار دے دیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اور یوں سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بنانے کا مشن مکمل ہو گیا۔ عدالتی محاذ پر عوام بدترین شکست کھا گئے، مفاد پرست قوتیں اور ان کے حریص نمائندے جیت گئے۔ اب ملک کا کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس فیصلے کے اعلان کے لیے ناظرین جو وقت چنا گیا ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے جمعے کے روز سنایا جائے گا، مگر پھر اچانک اعلان ہوا کہ فیصلہ آج ہی سنا دیا جائے۔ اس نازک موقع پہ فیصلہ سنانے سے میرا خیال ہے، ذاتی رائے میری ہے، گریز کیا جاتا تو کیا بگڑ جاتا، چند دن اور انتظار کر لیا جاتا۔ بہرحال یہ ایک متنازع فیصلہ ہے جو ایسے بینچ نے کیا ہے جس کی اپنی آئینی حیثیت ابھی تسلیم شدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بینچ 26ویں ترمیم کے ذریعے وجود میں آئے اور پوری دنیا میں اس وقت کم از کم کہیں بھی سویلینز کا فوجی ٹرائل نہیں ہو رہا۔ پہلے 9 مئی کے بہانے ملک کی سب سے بڑی جماعت کے گرد شکنجہ کسا گیا، اب ریاستی جبر کی ہر کارروائی کو عدالتی تحفظ بھی فراہم کر دیا گیا۔ یہ بہت تکلیف دہ فیصلہ ہے، پتہ نہیں کب تک قوم اس فیصلے سے پہنچنے والی اذیت کا شکار رہے گی۔ یہ فیصلہ ناظرین ریاست کی جانب سے پیغام ہے کہ دشمن سے بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے سیاسی مخالفین سے حساب برابر کیا جائے۔ یعنی ایک طرف قومی یکجہتی کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، قومی یکجہتی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، دل فریب باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف یہ اس طرح کے فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور انتہائی نامناسب انداز میں اور نامناسب وقت پہ ایسے فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے اس فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی نے حملہ کر کے 26 پاکستانیوں کو مارا ہے، جس کے جواب میں ہماری عدالت نے اپنے ہی شہریوں پر حملہ کر دیا ہے۔
وہی پرانی بات ونسٹن چرچل نے کہا تھا کہ جنگ کے دوران اگر برطانیہ کی عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہیں تو پھر کسی کو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، کیا پاکستان میں اب ہمیں فکر کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اور ناظرین، آخر میں دو اشعار سن لیجئے۔ فلک سے ابر برستا رہا شراروں کا، فلک سے ابر برستا رہا شراروں کا، مگر رواں ہی رہا قافلہ بہاروں کا، مگر رواں ہی رہا قافلہ بہاروں کا۔ رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھ، رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھ، یہ سینہ چیر کے نکلیں گے کوہ ساروں کا، یہ سینہ چیر کے نکلیں گے کوہ ساروں کا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔